बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को तैयब सरवर अल हसनी की जानिब से और हक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत आयाम में इसकी बरकतें और रिफ़अतें समेट और बाँट रहे होंगे। नाज़रीन कराम, ये रमज़ानुल मुबारक वो खूबसूरत महीना है, ये रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत की दुआएं मुसलमान मांगते हैं। ये वो महीना है जो पूरा साल इस महीने की बरक़ात हासिल करने के लिए जो मुसलमान हैं वो शिद्दत के साथ इस महीने का इंतज़ार करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हम पे ख़ास फ़ज़ल है और ये करम है कि इसकी रहमत अब हम पे साया फ़िगन है। नाज़रीन कराम, आज की इस खूबसूरत तक़रीब के अंदर और इस खूबसूरत नशरियात में आपका एक दफ़ा फिर खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, आज जो हमारा उन्वान है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारा आज का उन्वान इसार पे है। हमारा आज का उन्वान इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। आज इसी उन्वान पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में खूबसूरत नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत डीपली रिसर्च करते हैं। मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त बाब हज़रत अल्लामा मोहतरम मोहम्मद फ़रहान गोहर हज़ारवी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आप आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान बने। इसी के साथ खूबसूरत सनाखान रसूल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहन दाऊदी की बरकतों से नवाज रखा है, मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा अशरफ साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप आज हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज जो है हमारा उन्वान जो है वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, इसार पे है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह जो है हम बात करेंगे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बदलने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, आइए, मैंने जैसा कि इंट्रो में बताया कि आज जो हमारा उन्वान है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम रमज़ानुल करीम में रोज़े तो रख लेते हैं। फ़रमान मुस्तफ़ा है कि जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार कराता है, उसका रोज़ा खुलवाता है, यकीन जानिए उसे भी उतना सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है। इसी से हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसकी कितनी जो है वो फजीलत और बरकत है कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दे रखी है, अगर आप बांटना और तकसीम करना जानते हैं और अल्लाह ने आपको ये सादत दे रखी है कि आप जो है दूसरे का रोज़ा खुलवा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने दस्तरखान को वसी कीजिए और लोगों को जो है वो बुलाइए और उनका रोज़ा अफ्तार करवाइए। अगर अल्लाह ने आपको ये इस्तिताअत नहीं दी और आपको सिर्फ इतनी इस्तिताअत है कि सिर्फ आप एक खजूर और एक पानी का गिलास जो है वो अफोर्ड करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आप रोज़ा एक पानी के गिलास से भी दूसरे किसी शख्स का जो है वो रोज़ा खुलवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, आइए इसी पे गुफ्तगू करते हैं। आज का मेरा पहला जो सवाल है वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का क्या सिर्फ माल का ही है, इसी हवाले से जो है अल्लामा साहब से बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहि व मिल्लतिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये याद रखना चाहिए कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ये सिर्फ माल तक महदूद नहीं है, बल्कि वक्त जो आप किसी को देते हैं या आप अपनी सलाहियतें किसी पर ख़र्च करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, किसी नेकी के काम में किसी के साथ मुआवन करते हैं, उसकी मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का दायरे कार में आती हैं। सुभान, क्या बात है, बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ माल का नहीं है, इसमें आप जो है किसी के साथ हमदर्दी भी कर सकते हैं। किसी की जो है अगर अल्लाह ने आपको कुछ सलाहियत दे रखी है तो उससे भी जो है वो आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का हाथ बटा सकते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ जो है वो माल का नहीं है, बल्कि हमदर्दी का भी है। अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दे रखी है, आपको रिस्क दे रखा है, आपको ऐसी अल्लाह ने ताकत दे रखी है जो दूसरे के पास नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उस ताकत के ज़रिए उस दूसरे की मदद कर सकते हैं और अल्लाह ने आपको ये असर व रसूख दी है, तो आप ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, मैं दूसरा अल्लामा साहब से कुरान और हदीस के हवाले से जो है वो सवाल करूँगा कि कुरान इस हवाले से क्या कहता है। इस हवाले से हमारी जो है ना नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइएगा। जी, कुरान बड़ी खूबसूरत बात कहता है। कुरान कहता है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें अता कर रखा है
اس رزق میں سے تم دوسروں کو عطا کرو، واہ دوسروں کو دو، سبحان دوسروں کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رزق۔ واہ واہ اب رزق سبحان کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق فقط کھانے پینے کو کہا جاتا اللہ ہے، اللہ رزق جو ہے وہ فقط جو مال ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ سبحان یہ یاد رکھیں کہ رزق ہر اس نعمت پر لاگو ہوتا ہے، رزق کا اطلاق ہر اس نعمت پر ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی۔ واہ واہ تو اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، علم عطا کیا، آپ آگے فروخت کریں۔ اللہ اللہ ظاہری نعمت ہے یا باطنی نعمت ہے، واہ۔ مادی ہے یا غیر مادی ہے، جس طرح کی نعمت ہے آپ وہ آگے دیں۔ اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ آپ کا دل صاف ہے تو آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں۔ اللہ 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 نے سبحان آپ اللہ کو علم سبحان عطا اللہ کیا کیا تو آپ کیا لوگوں میں علم بانٹیں۔ واہ اللہ نے آپ سبحان کو مال عطا کیا، آپ لوگوں کو مال دیں۔ واہ جو واہ کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ آگے بانٹیں۔ واہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ واہ 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 بہت خوبصورت ماشاءاللہ علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہے، اگر آپ کو علم کی دولت سے جو ہے وہ روشناس کروایا ہے، آپ کو علم کا سمندر دے رکھا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی ایک اظہار ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے کہ آپ علم جو ہے وہ دوسروں تک کیسے منتقل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور رمضان المبارک کے اس خوبصورت ایام میں یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کو ایک الف کے برابر بھی آپ کے پاس علم ہے تو یاد رکھیے یہ بھی اظہار کریں، یہ بھی دوسروں تک پہنچائے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا رکھا ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں تو یاد رکھیں آپ وقت نکالیں اور اپنا یہ جو علم ہے یہ دوسروں تک منتقل کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو یہ علم سے نوازتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے یہ سوچنے اور صلاحیت دی ہے کہ اس نے سچائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو نیگیٹو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہیں۔ اب انسان کا کام ہے کہ اسے کیسے جو ہے وہ آگے لوگوں تک پازیٹیو جو ہے وہ اپنے پیغام کو کیسے جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہے، علم کی استطاعت دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو رزق دے رکھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایسے کام کریں، لوگوں کے لیے ایسے فلاح کے کام کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ آپ کو دعائیں دیں، ایسے کام کریں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں علامہ صاحب سے جو ہے جلدی سے میں ایک اگلا سوال بھی کرتا چلوں گا، اللہ کی راہ میں کیا چیز دینی چاہیے؟ ناظرین کرام، یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ناظرین کرام ہمیں ایک بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایسی چیز ہو جو کسی کام کی نہ ہو، جسے ہم یوز کر چکے ہوں اور اتنا یوز کر چکے ہوں کہ اب اس کی مزید جو ہے وہ ہم اسے استعمال نہ کر سکتے ہوں اور اس سے کوئی کام نہ لے سکتے ہوں، تو ایسی چیز ہم کوشش کرتے ہیں ہم کہ اللہ کی راہ میں دیں اور ہم جو ہے ایسے لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو دیں۔ تو ناظرین کرام، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، وہ اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ جسے آپ مستحق سمجھتے ہیں، جسے آپ دینے لگتے ہیں، وہ یاد رکھیے کہ جو اپنے لیے چیز پسند کر رہے ہیں اسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ اسی حوالے سے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں، علامہ صاحب بتائیے گا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی خرافات جو ہیں وہ انہوں نے ایسا راسخ ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ شعور رکھنے کے باوجود بھی ایسے عمل کرتے ہیں کہ لگتا ہے وہ جو ہے وہ بے شعوری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بالکل، قرآن مجید برہان رشید کتاب رشد و ہدایت اس حوالے سے واضح پیغام دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ اللہ سبحان، یعنی کہ ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ جو قابل استعمال ہی نہیں ہوتی، جو ہماری ضرورت کی ہی نہیں ہوتی، ہم اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس چیز سے تمہیں محبت ہے، جس چیز کو تم سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو، اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ یاد رکھیں کہ یہ رمضان المبارک
نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے، اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے، جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بوقت افطار یہ چیز کھائیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے، ان غرباء مساکین کے لیے بھی اسی چیز کا اہتمام کریں۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامو۔ اللہ اللہ، انفاق سبحان فی اللہ، سبیل سبحان اللہ میں اگر ہم سبحان قرآن سے لے رہے ہیں رہنمائی، واہ، تو آئیں اہل بیت سے رہنمائی لیں۔ اللہ اہل اللہ، بیت سبحان کیا اللہ، چیز سبحان دیتی تھی؟ تو سبحان سیدہ زہرا آپ اللہ، کے سلام دروازے اللہ پر علیہ، واہ ایک واہ، سوالی آیا، سائل کرنے والا آیا، اور اس نے آ کر دستک دی تو سیدہ زہرا سے کچھ مانگا۔ اللہ اللہ، سیدہ زہرا نے سوچا کہ کیا اس کو عطا کروں، اس کو کیا دوں؟ تو آپ نے اپنا سب سے قیمتی کرتا جو جہیز میں آپ کو عطا کیا گیا تھا، آپ نے وہ اسے عطا کیا۔ اللہ اللہ، سبحان تو یہ اہل بیت کی سخاوت ہے، یہ اہل بیت کا ایثار ہے، یہ اہل بیت کا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ عطا کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور اہل بیت بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ عطا کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ سبحان تو ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں وہ چیز دینی چاہیے جو ہمیں پسندیدہ ہو، جس کا ہمیں شوق ہو، ہم اشتراک رکھتے ہوں کہ ہم اس چیز کو خریدیں۔ جب آپ خرید لیں اور اسے پہننا شروع کر دیں اور آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، اور اگر آپ کو لگے کہ دوسرا جو ہے مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے اس جیکٹ کی، اس سویٹر کی سردی میں، تو یقین جانیے وہی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے حقیقی معنوں میں آپ نے جو چیز دی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو خرافات ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ جو ہے اب جو گھر میں چیز جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو، وہی جو ہے ہم جا کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ناپسند کیا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو اللہ کی رضا میں جو اچھی چیز دینے کا یہ عمل ہے اس کو فروغ دیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے ہم زندگی بسر کریں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج جو ہے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سا خانِ رسول موجود ہیں، حافظ محمد حمزہ اشرف صاحب۔ جی پیارے بھائی، آج ہمیں آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ آج آپ کو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، بسم اللہ، بہت خوبصورت مدینہ پاک کے حال اللہ اللہ، واہ کیا سبحان، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نعت مقبول صلو صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کر رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ میرے بھائی کا پڑھنا اور ہم سب ناظرین کا سننا جو ہے وہ اپنی کریم بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ علامہ صاحب بتائیے گا، کیا جو ہم یہ قرض دیتے ہیں، کیا یہ اللہ کو جو ہے اللہ کے بندوں کو جو ہم یہ ان کی مدد کرتے ہیں، جو انہیں اپنی استطاعت سے اگر اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو کیا یہ ہم جو مدد کر رہے ہیں یہ اللہ کو ہم کیا قرض دے رہے ہیں؟ بہت اعلیٰ سوال۔ اسی طرح کا سوال کتب احادیث میں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ جب اللہ احکم الحاکمین نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول خدا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دردہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ید اللہ والے ہاتھوں کو پکڑا اور ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور جاتے جاتے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ فرمایا اے ابو دردہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ اپنے اس باغ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ جس باغ میں 700 کھجوروں کے درخت تھے، اور ان درختوں کے ساتھ آپ کی رہائش گاہ بھی اسی باغ کے اندر تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اپنا باغ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یعنی کہ میں یہ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس باغ کے اندر قدم بھی پھر نہیں رکھا۔ پھر آپ کی زوجہ کیونکہ رہائش تھی تو زوجہ کو آواز لگائی کہ یا ام دردہ، اے ام دردہ اخرجی، اب اس سے باہر نکلا، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اب جب وہ صحابیہ وہ اس باغ سے باہر نکلتی ہیں تو دیکھا کہ حضور اور حضرت ابو دردہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا، اب رہیں گے کہاں، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تربیت جو مصطفیٰ کریم سے پائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو دردہ، کیا بہترین سودا کیا ہے، کیا بہترین سودا کیا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کی راہ میں 1 دو، اللہ اس کے بدلے 10 دیتا ہے۔ بے شک، سبحان۔ اس لیے یہ اللہ کا اعلان کردہ ہے قرآن میں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اور یقین مانیے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بہت آج کی گفتگو سے جو ہے وہ خلاصہ عکس بھی کر رہے ہوں گے اور وہ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ ایک چیز دیتے ہیں تو یقین جانیے 10 چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، تو یقین جانیے اسے جو ہے وہ صدقہ کیجئے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کی آپ پہ بے پناہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ ایسے آپ پہ احسانات کرتا ہے کہ آپ اس کی پوری زندگی جو ہے اس احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جڑے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ خود بھی جو ہے وہ ایک ویلفیئر جو ہے اس میں ایز سیکٹری کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ میرا کلا ویلفیئر سوسائٹی رجسٹر جو ہے اس کے آپ انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس میں آپ کس طرح خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور لوگوں کی کس طرح آپ مدد کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں تک اپنی آگاہی مہم فراہم کرتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی امداد کرتے ہیں، یہ حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، ہماری جو میرا کلام ویلفیئر سوسائٹی ہے تو اس کا طریقہ کار بالکل ہی منفرد اور ایک انوکھا اور شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم جس شخص کو بھی جو رقم بھی دیتے ہیں تو اس رقم کی ہم نے کبھی بھی کوئی پبلسٹی نہیں کی، ہم اسے مکمل عین رازداری کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور جو ہماری اس میرا کلام ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کی ایک سپریم کونسل ہے، اور پھر اس کی ایک مین کابینہ ہے۔ اب یہ سپریم کونسل جو ہے وہاں ہمارے اس علاقے کے ہر محلے میں سے ایک فرد شامل ہے۔ اب وہ جو فرد ہے ان افراد نے مل کر ایک رول طے کیا ہے، اس رول کو قرآن و حدیث کے مطابق طے کیا ہے۔ اب وہاں وہ آپس میں جس شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں مستحق ہے، اب وہ اس اپنے ارد گرد میں سے اس کا بتاتا ہے، سارے کوالف بتاتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل بتاتا ہے، پھر وہ سارے اس کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ وہ ممبران آپس میں ووٹنگ کے ذریعے اس ایجنڈے کو پاس کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے فلاں امداد دینی ہے۔ اس طرح کر کے وہ مکمل عین رازداری کے ساتھ کام کر رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور اس وقت تک وہ تقریباً ہر ماہ جو 50 سے 60 لوگ ہیں انہیں ماہانہ کفالت دیتی ہے، جس میں بیوہ ہیں، جس میں یتیم بچے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کئی غریب ایسے طلباء ہیں جن کی وہ سکول کی تعلیم کی جو فیس ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہاں ایک دیہات ہے
تو وہاں اسکول کی تعلیم اور اس کے بہت سے مسائل تھے، تو اس کی ضرورت سمجھتے ہوئے وہاں ٹیوشن سینٹر کا آغاز کیا گیا اور مختلف محلوں میں ٹیوشن سینٹر قائم کیے گئے۔ اب رمضان المبارک میں آپ اندازہ لگائیں کہ یکم رمضان المبارک کو میرا کلاں ویلفیئر سوسائٹی نے 54 خاندانوں کو 2,70,000 روپے کی جو رقم تھی رازداری کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پہنچا دی۔ تو یہ ان لوگوں کا اعتماد ہے، ان لوگوں کی جو باہمی اخوت ہے اور ایثار ہے، اور جو آپس میں ایک بہترین مثال قائم کرتے ہیں وہ لوگ، یہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں۔ میرا کلاں ویلفیئر سوسائٹی کے کسی بھی سپریم کونسل کے ممبر یا اس کی جو کابینہ ممبران ہیں ان کا کمال نہیں، یہ اس علاقے کے لوگوں کا، اور جن لوگوں کو اس پر اعتماد ہے یہ ان لوگوں کا کمال ہے۔ مالک کریم تمام کے تعاون کو قبول فرمائے تاکہ ہمارے علاقے کی یہ جو پہچان ہے میرا کلاں ویلفیئر سوسائٹی، یہ اسی طرح پھلتی پھولتی رہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ یہ میرا کلاں ویلفیئر جو فاؤنڈیشن ہے اس کو اس کے سیکٹری بھی ہیں انفارمیشن، اور جیسا کہ ناظرین کرام بتایا انہوں نے کہ جب وہ کسی کو راشن تقسیم کرتے ہیں یا کسی کو امداد دینی ہوتی ہے تو اسی بڑی رازداری کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک وہ امداد جو ہے وہ پہنچاتے ہیں تو دوسرے سے تیسرے بندے کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو ناظرین کرام اسی سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہو کہ آپ دوسروں کو دے سکتے ہوں، دوسروں کو مال دے سکتے ہوں، تو یاد رکھیے ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا عنصر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پروموٹ ہو گیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چھوٹی سی امداد کسی شخص کو دینی ہو تو آج کل ہم نے ایک علامہ صاحب ہم نے فوٹو سیشن شروع کر دی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کی اتنی تذلیل، جتنا ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جتنی زیادہ اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام میں نے دیکھا کہ وہ صابن دے رہے تھے اور ساتھ اس کی بھی پکچر بنا رہے تھے، 20 روپے کا صابن۔ اللہ، دیکھیں ناظرین کرام، یہی جو چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں، یہی خرافات جو ہیں ہمیں باعث مسلمان، ہمارے لیے بڑی شرمندگی کے باعث ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر دے رکھا ہے تو ناظرین کرام یہ بھی فرمان ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز سے نواز رکھا ہے اور آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک ہاتھ سے دیں، اس طرح دیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ تو ناظرین کرام اسی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے جب بھی کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کی ہیلپ کرنی ہو، کسی کو کچھ چیز دینی ہو تو اس سے رازداری کے ساتھ دیں کہ دوسرے پڑوسی تک کو بھی خبر نہ ہو۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا محترم حافظ محمد حمزہ اشرف صاحب سے، جی ہمیں اب کیا کلام سنائیں گے؟ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر،
خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور بے یار و مددگار جنہیں کوئی بھی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی بھی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہر روز کی طرح آپ جو ہے آج بھی آپ نے خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ سماعت کی اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ میں اسی کے ساتھ لاسٹ میں علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں بہت خوبصورت کلام سنائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ Ramadan